अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही खातमन नबीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सोहबत में एक फितने का जिक्र करना है जो इस उम्मत को, वो फितना जो इस उम्मत को चाट गया, वो फितना जिसने इस उम्मत की ताकत की चूल्हे हिला डाली, वो फितना जिसने मुसलमानों को आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों में फेंक दिया। और इस फितने की परवरिश बड़ी ताकत से, बड़ी हिम्मत से और बड़ी प्लानिंग से की जा रही है। इस फितने की परवरिश करने वाले, इस फितने को फैलाने वाले बदकिस्मती से वो लोग हैं जो कतरे को दरिया समझते हैं, जो कुएं को समंदर समझते हैं। उनकी मिसाल वैसी है जैसे हमारे देहातों में कहते हैं कि एक चूहे दे हाथ छोड़ दी गंडी आ गई और उसने समझा कि मैं आज से पंसारी बन गया हूं, मेरा दवाखाना बन गया। हालांकि आई उसके हाथ में सुंड की एक गंडी थी, मगर वो गंडी को ही समझने लगा कि मेरा आज से दवाखाना बन गया है और मैं पंसारी बन गया हूं। मेरे दोस्तों, ये फितना ये है कि फलां के पीछे नमाज नहीं होती। बरेलवी जो है वो अहले हदीस के पीछे नमाज ना पढ़े, उसकी नमाज नहीं होगी। अहले हदीस जो है वो बरेलवी के पीछे ना पढ़े, बरेलवी अहले हदीस के पीछे ना पढ़ो। ये ऐसा जहर है जो मुसलमानों की रगों में बड़ी तेजी से उतारा जा रहा है और बड़ी हद तक उतारा जा चुका है। मैं इन लोगों से एक सवाल करूंगा बात फैलाने से आगे कि जिस आलम के पीछे, जिस मौलवी के पीछे तुम नमाज पढ़ के आए हो, तुम्हें ये गारंटी मिल गई है कि तुम्हारी नमाज इसके पीछे हो गई? तुम टांगे चौड़ी करके जिसके पीछे नमाज पढ़ के आए हो, आसमान से तुम्हें टेलीफोन आ गया है, अल्लाह की तरफ से तुम्हें टेलीफोन आ गया कि तुम्हारी इसके पीछे नमाज हो गई है? तुम्हें कोई व्हाट्सएप आया है कि जिसके पीछे तुम अकड़ कर नमाज पढ़ के आए हो उसके पीछे तुम्हारी नमाज हो गई है? और जिसके कहते हो कि तुम फलां के पीछे नमाज ना पढ़ो, फलां के पीछे नमाज ना पढ़ो, तुम्हारे पास क्या दलील है? आसमान के साथ तुम्हारा राब्ता है? अल्लाह बताता तुम्हें कि इस आदमी के पीछे नमाज नहीं होती, हालांकि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सलफ और तुम्हारे अकाबर इस दावत को बड़ी ताकत से कुचला करते थे, क्योंकि वो इल्म के दरिया थे, उनके पास इल्म का समंदर था, उन्होंने इल्म की पूरी दुनिया अपने अंदर समेटी हुई थी। उनको पता था कि इमाम की नमाज के साथ मुक्तदी की नमाज नथी नहीं होती, उसकी अपनी नमाज है, तेरी अपनी नमाज। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में मुनाफिकीन ने नमाजें पढ़ी, मगर उनकी नमाजों का उनको कोई फायदा ना हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ के पीछे सहाबा ने नमाजें पढ़ी, मगर उनकी नमाजों का कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई, तू ये जो प्रचार करता है, अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर चौथे मोहल्ले में जाकर नमाज पढ़ता है, तू इस्लाम की रूह की अलानिया मुखालफत कर रहा है, तू अपने सलफ की तालीमात की अलानिया मुखालफत कर रहा है। मैं वाकयात शुरू करने से पहले आज की सोहबत में वाकयात ही सुनाऊंगा। सबसे पहले अपने अहले हदीस भाइयों की खिदमत में एक वाकया पेश करूंगा कि अहले हदीस बुजुर्गों में से बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं हजरत अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह, उनका फतावा छप चुका है। उस फतावे में किसी ने सवाल किया कि कल ईद की नमाज है और मेरे घर के बिल्कुल करीब हनफी भाइयों ने नमाज पढ़नी है। अहले हदीसों जो है, अहले हदीस वो बहुत दूर एक ईदगाह है, वहां नमाज पढ़ते हैं। मैं अब क्या करूं, क्योंकि दोनों के तरीकों में फर्क है। अहले हदीस जो है वो 12 जायद तकबीरों के साथ नमाज पढ़ते हैं ईद की,
اور جو احناف ہیں وہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا تم پر لازم ہے، تم پر فرض ہے کہ تم حنفی بھائیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ اگر تم حنفی بھائیوں کے کو چھوڑ کر چوتھے محلے میں جا کے اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھو گے تو بیٹا تم ایک جرم کرو گے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی رسول اللہ کے امتی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ اب میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف واقعات، نتیجہ ان واقعات سے کیا نکلتا ہے یہ میں آپ پر چھوڑے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک واقعہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ فلاں فلاں فتاوے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو آج میں وہ فتاوے پیش کروں گا جو پریکٹیکلی ہوئے۔ ہوا اس طرح کہ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب جن کی مشہور زمانہ نعت ہے آج سکھ متران دی ودیری ہے، ان کو ملنے کے لیے گئے مشہور اہل حدیث عالم میر عبداللہ سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، صفیں بن گئی، پیر میر علی شاہ صاحب نے میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کو پکڑا اور مسلے پر کھڑا کر۔ جب وہ مسلے پر کھڑے ہو گئے پیر صاحب لوگوں کی طرف متوجہ اور فرمایا جو سمجھتا ہے، جو خیال کرتا ہے کہ ہماری نماز میر ابراہیم سیالکوٹی کے پیچھے نہیں ہوگی، سن لے پھر اس شخص کی نماز ہمارے پیچھے بھی نہیں۔ دوسرا ایک واقعہ جو ہمارے اسی شہر کے عالم دین تھے مولانا محمد عبداللہ لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبداللہ لائل پوری کے ایک بڑے مشہور شاگرد ہیں مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب، وہ اسی ادارے میں پرنسپل ہیں، یعنی ادارات العلوم العصریہ، جس کی بنیاد مولانا عبداللہ محدث لائل پوری نے رکھی تھی۔ مولانا صاحب اسی مسجد میں 23 سال خطبہ دیتے رہے جس مسجد میں ان کی وفات کے بعد میرے والد محترم مولانا محمد اسحاق صاحب نے 30 سال خطبہ دیا۔ تو ان کے جو شاگرد ہیں مولانا ارشاد اللہ قصری، پرنسپل ادارت العلوم العصریہ، ان کے مقالات کا یہ چوتھا حصہ چھپ چکا ہے۔ اس میں سے واقعات میں نے آپ کو بیان کر رہے ہیں جس سے ہم سب کو وحدت امت کا درس ملے گا، جس سے ہم سب کو محبت کا درس ملے گا، جن واقعات کو سن کر امید ہے کہ ہم نفرت پھیلانے والوں کو ترچھی نظر سے دیکھ سکیں کہ خاموش دور ہو کر بیٹھ جاؤ، مت نفرت پھیلاؤ، مت آگ لگاؤ، مت خزاں کی باتیں کرو، کوئی خوشبودار باتیں کرو، کوئی بہار کا تذکرہ چھیڑو، کوئی قوس قزح کی رنگینی کی بات کرو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کے بیٹوں کو تقسیم کر رہے ہو؟ یہ کون سا دندہ تو نے اپنے ذمے لے لیا؟ تو مولانا نے یہاں جو واقعات لکھے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے بہانا ہے۔ ان واقعات سے روح میں تازگی آتی ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ مولانا عبداللہ لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور خوش قسمتی سے اسی سال حضرت پیر محی الدین صاحب، جن کو عقیدت سے اور ادب سے ان کے ماننے والے بابو جی کہتے ہیں، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے گئے۔ اور ایسا ہوا کہ مولانا عبداللہ صاحب نے نماز پڑھائی اور اتفاقاً حضرت بابو جی نے مولانا کے پیچھے نماز پڑھی۔ مولانا کی آواز بہت سریلی تھی۔ ان کے شاگرد نے اسی کتاب میں لکھا کہ جی کرتا تھا کہ مولانا جب نماز پڑھائیں تو تلاوت کرتے ہی جائیں، مولانا کرتے جائیں ہم سنتے جائیں، ایسے لگتا تھا جیسے کیف سے قرآن مجید دل پر اتارا جا رہا۔ تو جب مولانا عبداللہ صاحب نے نماز پڑھائی تو حضرت بابو جی نماز پڑھ کے تڑپ اٹھے، نماز پڑھی، نقد دل ہار گئے، اپنا دل دے بیٹھے، کیونکہ دل پاک صاحب تھا۔ پاک صاحب دل سے یہ آواز نکلی، یہ کون صاحب ہے؟ میرا تعارف تو بتایا گیا کہ یہ لائل پور میں ہوتے ہیں اور یہ اہل حدیثوں کے بزرگ مولانا عبداللہ لائل پوری۔ تو حضرت بابو جی ان کے پاس گئے اور کہا کہ مولانا میں نے نماز پڑھی ہے، روح تازہ ہو گئی، ایمان تازہ ہو گیا، ایک لطف آیا ہے اور اس کی لذت میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، جتنے دن آپ ادھر ہیں اور میں بھی ادھر ہوں،
آپ میرے مہمان ہیں اور جہاں آپ نماز پڑھایا کریں گے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. چنانچہ مولانا لکھتے ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوا. مولانا عبداللہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور حضرت بابو جی حج کے دنوں میں ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کے مہمان تھے، اور حضرت بابو جی حج کے دنوں میں ان کے میزبان بن کر رہے. یہ دیکھ لو ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم کیا. وہ کتنے خوبصورت تھے، ہم کتنے بدسلوک ہو گئے. وہ کتنی پیاری باتیں کیا کرتے تھے، ہم کتنی بدبودار باتیں کرتے. خدا کے لیے ایسے شریروں اور شرپسندوں پر نظر رکھو، ان کو چپ کراؤ. اگر اللہ ان کو گنگے نہیں کرتا تو آپ ان کے منہ پر ہاتھ رکھو کہ مت ایسی بری باتیں کرو. ہم سب رسول اللہ کے امتی ہیں. تو دوسرا واقعہ اسی مقالات کے چوتھے سے کہ مقدمہ لکھا ہے حضرت مولانا خالد صاحب صاحب نے، جو خود ایک عربی دان ہے، عربی کے اسکالر ہیں. انہوں نے مقالہ کا مقدمہ لکھا. مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا عبداللہ لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت صوفی صاحب جو ہے دارالحسان والے صوفی برکت علی صاحب، ان سے بہت مراسم تھے. صوفی صاحب مولانا کے حجرہ میں تشریف لایا کرتے، گھنٹوں باتیں ہوتی. حضرت صوفی صاحب جو کتاب لکھا کرتے اس کو چیک مولانا عبداللہ کیا کرتے. وہ مولانا عبداللہ صاحب کے پاس تشریف لایا کرتے، ان سے وظائف پوچھتے اور احادیث کا جو مجموعہ مرتب کرتے اس کی اصلاح لیتے. یہ بہت سے واقعات ہیں کہ وہ اسی حجرے میں گھنٹوں بیٹھا کرتے. تو حضرت خالد صاحب فرماتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ میں ایک بار مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ دارالحسان گیا. صوفی صاحب سے باتیں ہوتی رہیں گھنٹوں. اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، صفیں بن گئی، تو حضرت صوفی صاحب نے مولانا عبداللہ صاحب کو بڑے احترام سے کہا مولانا تشریف لائے اور نماز پڑھا. مولانا عبداللہ صاحب نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھائی. خالد صاحب کہتے ہیں میں نے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی. کسی نے کسی کو ترچھی نظر سے نہیں دیکھا، کسی نے کسی کو گہری نظر سے نہیں دیکھا، کسی نے نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صوفی برکت علی صاحب نے مولانا عبداللہ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی نے ولی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھنا. یہ انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو کہا. تو میرے بھائیوں، یہ 2-3 واقعات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ سب مسجدیں آپ کی مسجدیں ہیں، کیونکہ سب کا رخ حرم کی طرف ہے. سب میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے. ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے. عقل کی بات ہے، اگر رسول اللہ کہتے ہمارے پاس تو ایسا پیمانہ ہی نہیں ہے، کوئی تھرمامیٹر ہی نہیں ہے دل پہ رکھے پتہ چل جائے کہ ایمان کی کیا پوزیشن. بھی میں ناروال جا رہا ہوں، وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. میں مثال دے رہا ہوں، میں ناروال جا رہا ہوں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیرے کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اور وہ مسلمان ہیں. میری نظر بتا رہی ہے مسلمان ہے. کیوں؟ ان کا رخ قبلہ کی طرف، انہوں نے مسلمانوں کی طرح ہاتھ باندھے ہوئے، وہ مسلمانوں کی طرح کھڑے ہوئے. تو اب میرا حق بنتا ہے کہ میں وضو کروں، اگر وضو ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں. میرا اتنا ہی فرق. اب میرے پاس پیمانہ ہو، تھرمامیٹر ہو، کوئی ایسا آلہ ہو، میں پہلے دل پہ رکھوں کہ اس کی ایمانی حالت کیا ہے. جو فتووں میں لکھا جا رہا ہے کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان کے پیچھے پڑو. میرے بھائی ہم راضی ہیں، ہم خوشی سے صحیح العقیدہ مسلمان جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے. ہمیں پیمانہ تو بتاؤ. میں تو نعرے وال جا رہا ہوں، میں اس امام کو جانتا نہیں، میں اس کے ادھر لگا دوں دل پہ یا دماغ پہ یا اس کے جسم کے کسی حصے پہ پتہ چل جائے کہ اس میں اتنے % ایمان ہے، اتنا اس کا عقیدہ صحیح ہے، اتنا گندا. میرے بھائی ایسے نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کہ طرح طرح کے لوگ آنے ہیں، ظالم بھی آنے ہیں، فاسق بھی آنے ہیں. سب کچھ آپ بتا کے گئے. آپ سختی سے یہ بھی بتا کے گئے کہ نماز کو علیحدہ نہ کرنا، نماز کو علیحدہ نہ. مجھے امید ہے یا میری دعا ہے کہ جو بھی یہ میری بات سنے آج سے وہ اس نفرت کو اسی وقت ذبح کر دے کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کہوں گا، میں ساتھ والی مسجد چھوڑ کر دور مسجد میں نہیں جاؤں گا، نفرت نہیں پھیلاتا جاؤں گا، گلی میں لوگوں کو یہ نہیں درس دیتا جاؤں گا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے. جب تو اپنے گلی کی مسجد چھوڑ کر 7ویں گلی محلے میں جاتا ہے تو نہیں جانتا لوگ تمہیں کتنی گندی گالیاں دیتے ہیں، تو لوگ تمہیں نفرت سے دیکھتے ہیں. توبہ کر اس بات کو، اور جہاں بھی مسجد ہو
جو بھی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ. یہ ساری مسجدیں مسلمانوں کی مسجدیں. اللہ ہمارا حامی ناصر.